वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफु अन कसीर। अल्लाह इरशाद फरमाता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, बहुत सारे नज़रियात ऐसे हैं, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि उन असबाब की वजह से इंसान समझता है मुझे मुश्किलात का सामना है। दर हकीकत खालिक फरमाता है ऐसी कोई चीज़ नहीं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है जो भी इंसान पे मुसीबत आती है वो उसके अपने अमाल की वजह से आती है। वो जैसे अमाल करता है अल्लाह वैसी एक्टिविटी उस पर ज़ाहिर कर देता है। और एक ये भी बहुत बड़ी बीमारी है इस उम्मत की, हम उम्मत तौहीद हैं। आका अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन हुजूर ने हिम्मत कभी नहीं हारी। कांटे भी आका अलैहिस्सलाम के रास्ते में बिछाए गए, गलाजत से बड़ी ओजड़ियाँ भी महबूब अलैहिस्सलाम के सिर अनवर पर डाली गई। और ताइफ का वो वक्त इंसान सुन ले तो एक मुसलमान के कदमों से वो ज़मीन निकल जाती है। वो कितना सख्तनाक मंजर होगा अगर इंसान उसे सोचे कि ताइफ का बाज़ार हो, अरब की सरज़मीन हो, जो दुनिया जहान में सबसे रेतीली ज़मीन और गर्म ज़मीन है, वो ज़मीन हो और आका अलैहिस्सलाम का नाजुक बदन हो, और फिर मक्के से ताइफ की तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम सफ़र करें और रमज़ान का महीना हो, रोज़े की हालत हो, इतना तवील सफ़र हुजूर पैदल चल के जाएं। देखें कितनी कितनी मुश्किलात हैं कि एक गर्मी का मौसम है, फिर अरब की सरज़मीं है जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, फिर हुजूर पैदल चल के गए हैं, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऊपर से रोज़ा रखा हुआ है। इतनी मुश्किलात हैं, दीन की तबलीग करने के लिए गए हैं, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स क्या मिलता है? वो उबाश लड़कों को खड़ा करके उनकी झोलियों में पत्थर दे दिए जाते हैं और कहते हैं जिस रास्ते से मोहम्मद गुज़रे पत्थर मारना शुरू कर दें। कि इतना सख्त मंजर कि हुजूर की ज़ात रोज़े से हैं, गर्मी का मौसम है, पैदल हुजूर अलैहिस्सलाम सफ़र करके आए हैं, इस्तकबाल इस अंदाज़ में हैं, दोनों जानिब से लड़के खड़े हुए हैं। जिस रास्ते से मोहम्मद मुस्तफ़ा चलते हैं पत्थरों की बरसात हो जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक लहू लुहान हो गए, दर्द महसूस किया, बैठ गए कि अब शायद पत्थर मारना रुक जाएं, लेकिन इतने सख्त जालिम लोग थे वो, उन्होंने घोड़े पे घोड़ों को दौड़ाया तो महबूब अलैहिस्सलाम के दोनों हाथों को पकड़ करके फिर खड़ा कर दिया और फिर पत्थर बरसाना शुरू कर दे। इतनी मुश्किलात महबूब अलैहिस्सलाम ने सही हैं, लेकिन हिम्मत आका अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं हारी। हिम्मत का हमें दर्ज देता है कुरान में कई एक मकामात पर खालिक के कायनात इरशाद फरमाता तुमने हिम्मत नहीं आनी, मेरी ज़ात पर तवक्कुल तुम्हारा इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया एक तरफ हो जाए तुम्हारा यकीन हो अगर हमारे साथ खालिक की ज़ात है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये है तवक्कुल, ये है अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, और ये है एक इंसान की बका, एक मुसलमान की बका, जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात हमें ये दर्ज देती है। सुने खालिक कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और इरशाद फरमाता है वला यरदा लिइबादिहिल कुफ़्र। अल्लाह की ज़ात को नाशुक्री भी पसंद नहीं है, नाशुक्री अल्लाह की ज़ात को बिल्कुल पसंद नहीं है। ही डज़ नॉट लाइक फॉर हिज सिविलिट ऑफ बी डिसबिलीवर। आका अलैहिस्सलाम को जो इस उम्मत को अल्लाह ने एक एजाज़ अता किया है वो है अल्लाह की शात पे शाकर हो जाना, हर वक्त शुक्र अल्लाह की ज़ात का करना। और जो शख्स अल्लाह की ज़ात का शुक्र नहीं करता फिर अल्लाह की ज़ात उसको पसंद नहीं फरमाती। वाला यरदा लिइबादिहिल कुफ़्र, अल्लाह के नज़दीक नाशुक्री कुफ़्र है। नाशुक्र इंसान गोया ऐसा है जैसे कुफ़्र कर रहा है। हमारे दीन का मामला बहुत नरम नाजुक है, बहुत सारी तालीमात हमारा दीन फराहम करता है, लेकिन नाशुक्री का कभी हमारे दीन ने दर्ज नहीं दिया। जैसे हैं रूखी सूखी जैसी मिल रही है, हालात जैसे भी हैं, अगरचा वो बहुत बोझ इंसान की ज़ात पे आ चुका है, लेकिन फिर भी हमें यह है कि तुम हिम्मत मत हारना, तुम कदम से कदम बढ़ाते चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए उन मुश्किलात को दूर फरमाता चला जाएगा। हमारा दीन तो ये दर्ज देता है मायूसी, मायूसी इस लफ्ज़ की हमारे दीन में कोई गुंजाइश नहीं है। एक बंदा मोमिन जिसके दिल में रत्ती बराबर भी ईमान है, जिसने ये गवाही दे दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो ये मानता है कि अल्लाह की ज़ात वहदहु ला शरीक है, जो ये मानता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, कामिल ईमान
تصدیق بالقلب، اگر اس کے دل میں یہ ایمان ہے تو پھر وہ بندہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، مایوسی اس کو نہیں مل سکتی۔ تو آج اپنا احتساب کریں، اپنی ذات سے پوچھیں، یہ اندر جو مفتی بیٹھا ہوا ہے کبھی رات میں اکیلے میں آدھی رات کو اٹھ کر اپنے اکیلے سے باتیں کریں اور پوچھیں اپنے سے آپ سے، بتا یار مجھے اتنی ٹینشنیں کیوں ہیں، میں اتنا پریشان کیوں رہتا ہوں، آخر ہو کیا گیا ہے مجھے، میں تو مسلمان ہوں، اللہ نے سب کچھ مجھے دیا ہوا ہے، پھر یہ معاملات میرے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ پھر یہ دل بولے گا اندر سے، یہ تجھے بتائے گا کہ معاملات کیا بنے، یہ تجھے بتائے گا تو اللہ کی ناشکری کرنے لگ گیا ہے۔ آج حالات ایسے ہیں، ہر شخص یہ کہتا ہوا پھرتا ہے میں حالات ٹھیک نہیں، میں حالات ٹھیک نہیں۔ یاد رکھیں حالات انسان کو مار نہیں دیتے، خیالات انسان کو مار دے دیتے ہیں۔ کہ کمزوری جو انسان کو آتی ہے، ٹوٹ جاتا ہے، دل زخمی ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، خودکشی کرنے کو جو دل کرتا ہے، یہ حالات کی وجہ سے نہیں ہوتا، حالات کی وجہ سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ انسان کے خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب خیالات میں بگاڑ آئے گا اس وقت انسان پھر اپنی جو ہے وہ راہیں بدل لے گا، وہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دے گا، ناشکری شروع کر دے گا۔ آج رزق نہیں تو کیا ہوا؟ وہ صحابہ کا زمانہ یاد نہیں، بدر کا موقع تھا، بدر کے میدان میں روزے کی حالت میں تھے، سامنے 1000 لشکر کھڑا ہوا ہے، ادھر 360 کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نوجوان ان صحابہ کا عمل دیکھیں، تقویٰ دیکھیں، ایمان دیکھیں، تقویت دیکھیں کتنا مضبوط تھی۔ ایک ایک گٹھلی کو صبح چوستے تھے اور اسی سے روزہ افطار کرتے تھے، لیکن قدم نہیں ڈگمگائے، پیچھے نہیں ہٹے، ہر قدم آگے بڑھاتے چلے گئے۔ پھر اللہ نے انعام یہ دیا، لڑتے وہ تھے، اللہ نے فرشتوں سے ان کی مدد فرما دی تھی، تلواریں ان کی ہوتی تھی لیکن کاٹتے فرشتے نظر آتے تھے۔ یہ پاور ہے توکل کی، توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ آ جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی پاور ہے یہ۔ اور ہر حال میں جیسے بھی حالات ہیں روکی سوکھی کھانا، لیکن اللہ کی ناشکری کبھی نہ کرنا، ہر دم آپ کی ذات پر یہ شکر ہو، ایک ٹائم کھانا نہیں ملا پھر بھی آپ کی زبان پہ ہو الحمدللہ۔ یہ جو لفظ ہیں الحمدللہ بہت پاور والے لفظ ہیں، کبھی ٹرائی کر کے دیکھنا کہ انسان اکیلا ہو جائے، اپنے بھی دغا کر جائیں، دوست احباب بھی چھوٹ جائے، محفلیں بھی ختم ہو جائیں، ہر چیز انسان سے چھین لی جائے، ترے تنہا انسان اکیلا رہ جائے، نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، نہ کوئی پرسان حال ہے، حالات کا مارا ہوا ہے، لیکن کبھی علیحدہ میں بیٹھ کر نہ ملے ایک ٹائم ان الفاظ کو یاد کرنا اور سچے دل سے، دل کی تہوں سے یہ آواز نکلے الحمدللہ، پھر دیکھنا اللہ کیسے زندگی میں مزے ڈال دیتا ہے۔ مزے تو یہ ہے نا، اور یہی توکل ہے۔ حالات جو خراب ہوئے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، حالات خراب نہیں ہوتے، انسان کے خیالات خراب ہوتے ہیں، انسان کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، انسان کا مائنڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک فرد اس معاشرے میں رہتا ہے، پھر وہ سوسائٹی بن جاتا ہے، فرد کے ساتھ ملتا ہے، ایک سوسائٹی کریٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک شخص پاورفل بھی ہے، چودھری ہے، عظیم بڑا ہے، لوگ ہیں، سب کچھ بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد جیسی نعمت بھی ہے، لیکن مائنڈ میں اس کی جو سوچ ہے وہ پازیٹیو نہیں، تو کبھی بھی وہ اچھا معاشرہ کریٹ نہیں کر سکتا۔ معاشرہ جب ترقی کرتا ہے جب ہر انسان کی سوچ مثبت ہو جائے، سوچ اچھی ہو جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے گھروں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مرد اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے، اس کے زیر تسلط اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ بیوی کی کیا مجال کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کر جائے، اور پھر نافرمانی ذات کی نہیں، دین کی نافرمانی، یہ تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ پتہ چلا آج ہماری بیویاں ہمارے کنٹرول میں نہیں، آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ آج اگر ہم ان بچوں کی تربیت نہیں کر پائے تو اس میں میرے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، میری خود کی ذات کا قصور ہے۔ میں اچھی تربیت نہ کر سکا، میں اچھا باپ نہ بن سکا، میں اچھا شوہر نہ بن سکا، میں جو تربیت ان کی کرنا چاہتا تھا وہ مجھ سے نہ ہو سکی، یہ کمزوری میری اپنی ذات کی ہے۔ دیکھیں آج ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے، ہماری عورتوں کی حالت کیا ہے۔
بہت بڑا یہ ڈرامہ چل رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے, مجھ پہ جادو ہو گیا ہے, میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آتے ہیں. وہ جو میرا فلاں چاچا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میری دکان زیادہ چلے, وہ جو میری خالہ ہے اس نے تعویذ کیے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتی کہ معاشرے میں میرا نام بنے. یہ جو باتیں ہیں, یہ جو سوچیں ہیں, یہ انسان کو تباہ کر رہی ہیں. اس کا کچھ بھی نہیں جانا, اس کا کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. آپ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. نیگیٹیوٹی آپ نے پیش کی, آپ نے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا. پھر آج پڑھنے لگا ہوں, غور سے سننا. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فیما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. انسان کو کوئی بھی مصیبت نہیں آتی, کوئی شخص انسان کو کوئی مصیبت نہیں دے سکتا, کوئی بھی انسان. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, کوئی شخص کسی کو کوئی مصیبت نہیں دے سکتا. میں کیا کہتا ہوں, میرے چاچے نے یہ کر دیا, میرے چاچے کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا, میرے خالوں نے یہ کر دیا, میری خالہ ایسی ہے, میرا ماما ایسا ہے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس نے یہ کیا. تو ہم اللہ کی بات کو مان رہے ہیں یا اپنی نفس کی بات کو مان رہے ہیں؟ اس پہ جواب توجہ کرنی ہے آپ نے. دیکھیں بہت ساری چیزیں آج آپ کو بتانے لگا ہوں. وما اصابکم من مصیبت, کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے نہیں آتی, نہ کسی انسان کی طرف سے آتی ہیں. وما اصابکم, جو انسان کماتا ہے جیسے اس کے اپنے اعمال ہوں گے, جیسے اس کی سوچ ہوگی, ویسا اللہ اس کو بنا دیتا ہے. There are 8 billion people in the world. اس کائنات میں 8 ارب انسان موجود ہیں, لیکن ہر انسان کا طرز عمل, ہر انسان کی زندگی, چال چلن, سوچ مختلف ہے. کسی انسان کی سوچ کسی کے ساتھ نہیں ملتی. ہر انسان, کوئی عظیم بھی ہیں, کوئی پست والے بھی ہیں, کسی نے اللہ نے کیا نعمت عطا کی ہے, کسی کو کیا نعمت عطا کی ہے, کوئی اسکل کا مالک ہے, کوئی کسی کے پاس کچھ نعمت ہے. ہر انسان برابر نہیں ہوتا. لیکن دین, یہ دین وہ دین ہے جو آفاقی دین ہے. یہ زمین والا دین نہیں, یہ اللہ نے اپنے عرشوں سے نازل کیا ہے. اس میں انسان کی کوئی مرضی نہیں چلتی, سب قانون اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. یہ دین بنا بنایا قانون, ضوابط, قواعد سب بن کے آئے ہیں. اب ہم نے بس ان پہ عمل کرنا ہے. آج یہ بھی بہت لوگ کہتے ہوئے سنائی دیں گے دین بہت مشکل ہو گیا ہے, دین پہ چلنا بہت مشکل ہے, دین تو یہ سختیاں کرتا ہے, دین یہ سختیاں کرتا ہے. یہ لوگوں کی باتیں ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین حنیفہ سمحا. اللہ تعالیٰ نے دین کو تو بڑا آسان فرما دیا ہے, بہت ہی آسان, روح سے بھی نرم و نازک اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے. صرف کیا ہے, سوچ کا بگاڑ ہے, مایوسی, نیگیٹیوٹی ہمارے دلوں میں آ گئی, ہماری سوچوں میں آ گئی, لہٰذا ہم تباہ ہو رہے ہیں. اس مائنڈ کے ساتھ جو سوچ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کی ہے, تم اس دین پہ چل پڑو اس سوچ کے ساتھ, پھر دیکھیں انسان کو کیسی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں. وہ نہیں ہے ہمارے پاس, وہ نہیں ہے. تو پھر اللہ ہمیں ایسے ایسے مسائل میں ڈال دیتا ہے کہ پھر انسان کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اس انداز میں اپنی زندگی کو کریٹ کریں. زندگی بہت وسیع ہے. دیکھیں آپ کی عمر کتنی ہو گئی, 60 سال, 50 سال, لاسٹ کر لیں. انسان کی جو اوسطاً آج کائنات میں زندگی چل رہی ہے 60 سال, بس انف, ختم. اس سے زیادہ کسی کو بونس مل جائے اللہ کی طرف سے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اوسطاً جو زندگی میں نے بتائی ہے وہ 60 سال کی ہے. 60 سال زندگی ہماری ہو گئی ہے. 10 سال اس میں بچپن کے نکال دیں, 20 سال یعنی کہ 60 میں سے 10 نکل 50 رہ گئے. 50 سال زندگی ایک بیماری ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی, اور اسی سوچ میں ہم اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں. 50 سالہ زندگی ہم نے تباہ کر دی. وہ بیماری کیا ہے, لوگ کیا کہیں گے. یہ جملہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. انسان کھل کے نہیں جی سکتا, اس کو فریڈم حاصل نہیں ہوتا. پھر لوگ کیا کہیں گے, وہ گھٹ جاتا ہے, بند جاتا ہے, جنگجییں اس کے پاؤں تلے آ جاتی ہیں. وہ ہر کام ڈرتے ہوئے کرتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, میں نے ایسے کیا, لوگ کیا کہیں گے, میں وہاں جاؤں گا, لوگ کیا کہیں گے, میں نے ایسا کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے. بھائی سنیں, آپ 60 سال کی زندگی گزار کے گئے, 10 سال بچپن کے نکال دیں, 10 سال بعد آپ کو یہ سوچ آئی کہ لوگ کیا کہیں گے. 50 سالہ زندگی آپ نے اس نتیجے پہ تباہ کر دی, لوگ کیا کہیں گے. میرے بھائی لوگ کچھ بھی نہیں کہتے. ہاں ایک جملہ لوگ ضرور کہتے ہیں
مسجد میں اعلان ہوتا ہے آج فلاں شخص فوت ہو گیا، لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آخر میں ایک ہی جملہ بولتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مجھے بتائیں کہ اس شخص کا ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ذات کے ساتھ مقابلہ بھی ہے یا نہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں، ایک شخص جاگنگ پہ جا رہا ہے، آگے آگے دوڑ رہا ہے، 20 میٹر کا فاصلہ ہے، میں پیچھے سے آ رہا ہوں، میرے پاؤں بھی کمزور ہیں، مجھے واکنگ بھی نہیں آتی، آج پہلا دن ہے، فرسٹ دن میں جاگنگ پہ آیا ہوں۔ میں نے سامنے اس شخص کو جاتے ہوئے دیکھا جو مجھ سے 20 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں نے اپنے مائنڈ میں ایک مقابلہ شروع کر لیا۔ میں نے کہا کہ میں نے ابھی سے آگے نکلنا ہے، میں نے ابھی سے آگے نکلنا ہے۔ میں جلدی جلدی دوڑ لگاتا ہوں اور اس سے آگے نکل جاتا ہوں، پھر میں اپنی جیت کا وہ جشن مناتا ہوں، میں اس سے آگے نکل گیا۔ اب مجھے بتائیں یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ آپ نے کیا۔ آپ نے ہی اپنے دماغ میں سوچا میں اس سے ریس لگانا چاہتا ہوں، آپ نے ہی اپنے دماغ میں یہ سوچا میں اس سے آگے نکلنا چاہتا ہوں، آپ نے ہی اپنے دماغ میں یہ سوچا میں اس سے آگے نکل گیا ہوں، پھر آپ نے ہی یہ سوچا میں اب اپنی جیت کی خوشی مناؤں۔ مجھے بتائیں اس شخص کو پتہ تھا؟ اس شخص کو پتہ تھا میرے ساتھ ریس لگ رہی ہے؟ نہیں پتہ تھا، وہ تو اپنی مستی میں جا رہا تھا۔ آپ نے ہی ریس لگائی اپنے مائنڈ میں اس سے آگے نکلوں گا، آپ نکل گئے آگے، اسے پتہ ہی نہیں۔ یہ حالات ہیں آج دنیا کے کہ جس انسان کے ساتھ مقابلہ ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے، اور ہم اپنے مقابلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دین کے معاملے میں مقابلہ نہیں، اگر مقابلہ کرنا ہے تو آخرت کے مقابلے میں کریں۔ ایک آیت پاک یہاں لکھی ہوئی ہے کہ تقوی کے اندر ایک دوسرے تم نے آگے بڑھنا ہے، مقابلہ جو کرنا ہے وہ تقوی کے لحاظ سے، نیکیوں کے اعتبار سے آگے کرنا ہے۔ یہ ہو کہ میں نے اس سے زیادہ نیکیاں کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسد بہت بڑی بیماری ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کل قیامت والے دن، لیکن 2 شخصوں پہ حسد کرنا دنیا میں جائز قرار دے دیا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، میں نے دیکھا اس کو مال ہے، میں نے حسد کیا یا اس کے پاس بڑا مال ہے، پھر میں نے دعا کی اللہ اس کے جیسا مجھے بھی مال عطا فرما، میں بھی تیری راہ میں خرچ کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے پر رشک کرنا، حسد کرنا اللہ نے جائز قرار دے دیا ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے علم نافع عطا کیا، وہ لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، میں نے دیکھا مجھے رشک آیا، حسد کیا یا یہ بندہ بہت آگے نکل گیا ہے، میں نے دل میں خواہش کی یار کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا، میں بھی لوگوں کو پڑھاتا۔ حضور نے فرمایا ایسے شخص پہ رشک کرنا یہ بھی جو ہے جائز ہے۔ آج اپنے مائنڈ کو مثبت رکھیں۔ بہت ساری بیماریاں صرف مائنڈ کی خرابی کی وجہ سے آج جنم لے چکی ہیں۔ مسئلہ کچھ بھی نہیں، مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، جو ہماری دین تعلیمات کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، دین کے بتائے ہوئے قواعد ضوابط عمل جو ہے وہ ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ دین پر اگر ہم اپنی زندگیوں کو گزارتے کبھی بھی زندگی میں فساد نہ آتا۔ سنیں ایک بیماری پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت بڑی بیماری بن چکی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈائبٹکس، شوگر۔ یہ کتنی بڑی بیماری ہے میں بتاتا ہوں، ریسرچ کیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دی ریسرچ آف دی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 430 ملین پیپل ان دی ورلڈ آر سفرنگ فرام ڈائبٹیز، کہ اس کائنات میں کتنے میں نے لوگ بتائے تھے؟ 8 ارب لوگ ہیں، جن میں سے 430 ملین 73 کروڑ عوام شوگر کے امراض میں مبتلا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کی بیماری بن چکی ہے، دنیا کی 8ویں بیماری ہے یہ شوگر۔ یہ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی اس اسباب میں نوٹ کیا؟ پاکستان میں ہر سال پاکستان کی 100% بتانے لگا ہوں، پاکستان میں ہر سال 2 سے 2.5 لاکھ لوگ اس شوگر کی وجہ سے اپنی جان دے بیٹھتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، پاؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے شوگر کی وجہ سے۔ اور یہ بیماری 20 سے 80 سال کی لوگوں کے اندر زیادہ ہے، جب کسی نیچے نہیں۔ کیونکہ وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ دین پہ عمل کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا، بڑوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے یہ بیماری بھی نہیں ہے، ہم اس کو بیماری سمجھتے ہیں، بہت بڑی بیماری ہے۔ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے شوگر بیماری نہیں ہے۔ بیماری کیا ہوتی ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ آ جاتے ہیں، کوئی جراثیم انسان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، جس کی بیس پہ انسان کی طبیعت جو ہے اندر سے خراب ہونا ہو جاتی ہے، سسٹم انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی جراثیم انسان کے اندر نہیں آتا۔ کیا ہوتا ہے کہ انسولین جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، خون جم جاتا ہے، اس کی وجہ سے شوگر ہو جاتا ہے۔ اب شوگر ہوتی کیوں ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔
آج پاکستان کے اندر، ویسے ساری دنیا کے اندر ہے، میں چونکہ پاکستان میں رہتا ہوں تو پاکستان کی بات کروں گا، پاکستان کے اندر آج ہمارے نماز مغرب سے بعد ہزاروں اڈے آج شوارموں کے بھی کھلے ہوئے ہیں، برگروں کے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ فاسٹ فوڈ انسان کی صحت کو تباہ کر رہا ہے، چکنائی، گھی، یہ انسان کی طبیعت کو خراب کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنیں شوگر کیوں ہوتی ہے؟ شوگر ہوتی ہے کھانا ٹائم پہ نہ کھانا، بھوک سے زیادہ کھانا، اور کھانے کے صحیح توازن کو قائم نہ کرنے سے شوگر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے شوگر کی اصلی بیس، کہ ٹائم پہ نہ کھانا، جو ٹائمنگ ہے انسان کی اس پہ کھانے کو نہ کھانا شوگر بناتا ہے۔ بھوک سے زیادہ کھا لینا یہ بھی شوگر بناتا ہے، اور صحیح بیٹھ کر کھانا نہ کھانا یہ بھی شوگر بناتا ہے۔ آج دنیا کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس اسباب سے شوگر ہوتا ہے۔ قربان نہ جاؤں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر، بیماری بھی بتائی تھی، 1400 صدیوں پہلے علاج بھی بتاتے آ جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹھا کے دیکھیں، بخاری ہو، مسلم ہو، جامع ترمذی ہو، سنن نبی داؤد ہو، سینکڑوں حدیث کتب کی باب باندھے ہیں آئمہ دین نے، باب کھانے کے آداب، لباس کے آداب، چلنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، سونے کے آداب۔ لیکن آج کیا مسلمان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ انہیں پڑھ لے جا کے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ دین کو بھولے، ہم خود بھولے ہوئے ہیں دین کو، اور پھر یہ ہمارے شکوے ہوتے ہیں کہ دین تو بہت سخت ہو گیا ہے۔ ابے بھائی دین کو سمجھ تو صحیح، دین کے ساتھ وابستگی تو رکھ، تو پھر دیکھ دین تجھے کتنی وہ بلندیاں عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کھانا اس انداز میں کھاؤ کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ آپ کھانے کے لیے چھوڑ دو، ایک پینے کے لیے چھوڑ دو، اور ایک ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ یہ نہیں فل اپنے پیٹ کو کھانے سے بھر لو، پینے کی بھی گنجائش نہ ہو، یا حد سے زیادہ پانی پی لو، کھانے کی گنجائش نہ ہو، یا کھانا بھی پینا بھی حد سے زیادہ کر لو، پیٹ فل ہو جائے، گنجائش ہی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا 3 حصے پیٹ کے ہوتے ہیں، ایک حصے میں کھانا رکھو، ایک میں پانی رکھو، وہ ایک میں ہوا کو رکھو۔ آج یہ عمل مجھے بتائیں کون سا مسلمان ان باتوں پہ عمل کر رہا ہے؟ شام کے بادشاہ نے ایک طبیب بھیجا، ڈاکٹر، مدینے میں جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اپنی فری سروس وہاں دو جا کے۔ وہ 3 منتھ میں خیال مدینے میں رہا، واپسی کا ارادہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ جانا کیوں چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں آیا تھا مریضوں کو چیک کرنے کے لیے، لیکن مدینے میں کوئی مریض ہی نہیں ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو اس بات کی تحقیق نہیں کرتا کہ مریض کیوں نہیں ہے؟ چل جا رہا ہے یہ تحقیق تو ساتھ لیتے جا کہ مریض کیوں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے جو غلام ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، میں نے انہیں ایک سبق پڑھایا تھا کہ اپنے حصے کے پیٹ کے 3 حصے کرنے ہیں۔ جب سے میرے صحابہ نے یہ عمل اختیار کیا ہے، اللہ نے ہر قسم کی بیماریوں کو ان سے دور فرما دیا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اس پہ کب عمل ہوگا ہمارا؟ آج بہت ساری بیماریاں یورپین کنٹری میں پھیل رہی ہیں، بہت سارے جراثیم وہاں ہوا لے رہے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ دین نہیں ہے، دور دور تک بھی اسلام سے واسطہ نہیں ہے ان کا دین، دور دور تک بھی۔ ہمارا اسلام ایک بیماری سنیں کیا ہے؟ ایک بیماری کا نام ہے پائلونیٹل سیٹ۔ یہ بیماری ہوتی ہے پخانے والی جگہ پر پھوڑے بن جاتے ہیں، ابسٹ پھوڑے، پھنسیاں بن جاتی ہیں، اور اگر وقت پہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو انسان کی موت بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ اب یہ بیماری کیوں بنتی ہے؟ یہ بیماری اس لیے بنتی ہے کہ جب انسان پخانہ کرتا ہے تو پھر وہ پانی کے ساتھ اس کو نہیں دھوتا، پانی کا استعمال نہیں کرتا۔ آج دیکھیں آپ یورپین کنٹری میں جتنے ان کے واش رومز ہیں، پانی کا استعمال نہیں ہوتا، ٹیشو کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ایک مرتبہ قضائے حالت کے لیے نکلے تو آپ نے پانی کو منگوایا، پانی لے کے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے جب میں پانی لے کے گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اعلیٰ تناسب کو اور اس پخانے والی جگہ کو پانی کے ساتھ دھویا، پانی کا استعمال کیا۔ آج دیکھیں جو مسلمان اس عمل کو کرتا ہے وہ صحیح و سالم ہے۔ انگریز نے پانی کو چھوڑا، ٹیشو استعمال کیا، اللہ نے بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ایک نہیں ہزاروں بیماریاں ایسی آپ کو میں دکھا سکتا ہوں۔ کیا ہے؟ ایک اور بیماری ہے، انسان کا تھوک ختم ہو جاتا ہے، تھوک انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یورپین کنٹری میں ہے، اور آج پاکستان اور دیگر ممالک میں بھی یہ بیماری جو آ چکی ہے۔ تھوک جب انسان کا ختم ہوتا ہے تو ذائقہ زبان کا ختم ہو جاتا ہے، جو نوالا وہ کھاتا پیٹ میں نہیں جاتا،
دھکیلنا پڑتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پٹھے انسان کے یہاں سے کھنچ جاتے ہیں، کھایا نہیں جاتا، کھانے سے محروم ہو جاتا ہے، کتنے دن نہیں کھائے گا، 1 ہفتہ 1 ماہ، آخر موت ہے۔ اب وہ تھوک ختم کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ تھوک ختم کیوں ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان میں سناؤں گا۔ آج جو ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ تھوک انسان کا کیوں ختم ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ منشیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو زیادہ منشیات کا استعمال کرتا ہے وہ تھوک کو ختم کر دیتا ہے، ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ منشیات میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ آج میں نہیں کہا، آپ جو سگریٹوں والی ڈبی استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن جاننے کے باوجود پھر استعمال ہو رہا ہے۔ چھالیا، چھلکا، پان، یہ وہاں پان، جتنی بھی یہ منشیات کی چیزیں آج ہم استعمال نہیں کرتے، ان کو سب کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، ہمارے دین کی کیا تعلیمات ہے۔ کیا نشہ ہمارے لیے حرام نہیں؟ کیا نشہ مسلمانوں کے لیے حرام نہیں؟ حرام ہے، تو پھر کیوں اس سے مسلمان پیچھے نہیں ہٹتے؟ اصل یہ جو تمام ماحول بنا لیا ہے ہم نے خود بنایا ہے۔ مصیبتیں جو ہم پہ مسلط ہوئی ہیں ہم خود اپنی ذات پہ لے کے آئے ہیں، یہ کہیں اور سے نہیں آئی۔ کسی نے تعویذ نہیں کیے، کسی نے جادو نہیں کیا، کسی نے ٹونا نہیں کیا۔ جو کچھ ہوا ہے میں نے اپنی ذات کی وجہ سے کیا ہے۔ میں خود اپنے ہاتھوں کی وجہ سے اپنی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ میں نے پہلے بولا ایک لفظ الحمدللہ بہت پاور رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جن کے ہاتھ کاٹ دی گئے ہیں، پاؤں کاٹ دی گئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دونوں ہاتھ دیے ہیں، دونوں پاؤں دیے ہیں، پھر بولے نا الحمدللہ۔ آپ مسلمان ہیں، بولے الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے، بولے الحمدللہ۔ ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جس دن مسلمانوں میں یہ شکر والی چیز داخل ہو گئی پھر کوئی طاقت انسان کو بالخصوص مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ دین تھا ہمارے لیے، قرآن تھا ہمارے لیے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن کے لیے نہیں تھا آج وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ انگریز بظاہر تو کلمہ نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہیں، ہمارے دین کو بھی نہیں مانتے، لیکن ان کی جتنی ریسرچ ہے آج، جتنی باتیں وہ بتاتے ہیں، جتنی ٹیکنالوجی میں ترقی ان کی ہے، آج چاند کے مراحل وہ طے کر چکے ہیں، چاند سے آگے جانے کی پلاننگ ان کی ہے، چاند پہ انسان کو بسانا ان کا طریقہ ہے، ان کا نظریہ ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی پلاننگ ہے۔ وہ اتنا آگے نکل گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ چھپ چھپ کے جتنی ان کی تحقیقات ہیں وہ ساری ہمارے قرآن سے اٹھا کے لیتے ہیں۔ وہ ہمارے قرآن کو مان رہے ہیں، ہمارے قرآن کی تحقیقات کو مان رہے ہیں، اور ہم نے اپنے قرآن جن کا تھا انہوں نے بند کر کے الماریوں میں رکھا ہوا ہے، اور جن کا نہیں تھا انہوں نے ریسرچ کر کر کے وہ بہت آگے نکل گئے ہیں۔ لہٰذا خدا اپنی حالت پر فوکس کریں، سمجھیں اپنے آپ کو، اپنے خدا کو سمجھیں، اپنا رشتہ خدا کے ساتھ جوڑیں، لوگوں سے چھوڑ دیں، اور لوگوں کو کچھ نہیں کہنا۔ آپ یہ نہ سمجھیں میں اس کے پاس جاؤں گا اپنے درد سناؤں گا تو وہ میں بڑا ہمدرد ہے، اور نہیں بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اور جس خالق نے تجھے بنایا ہے، جو کریٹر ہے تیرا، جس مالک نے تجھے بنایا ہے، کبھی اس کے در پہ بھی تو آ کے اسے اپنے دکھڑے سنانا، کبھی اسے بتا، کبھی اس کے ساتھ ہم کلام ہو، کبھی آ مسجد میں ہاتھ اٹھا اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو اور اپنے دکھوں کو اس کو سنا۔ لوگوں کو سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، سنیں گے ٹھیک ہے، یہاں سے سنا، یہاں سے نکال دیا۔ اس خالق کو سنا جس نے تجھے بنایا ہے، وہ سنے گا تیرے دکھوں کو، اور پھر دیکھ مدد کیسی آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کوشش کریں، آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ احباب نے قرآن کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا، زیادہ جتنی جس کی استطاعت ہے، ٹائم نکال کے 24 گھنٹوں میں اپنے رب کو بھی ٹائم دے دیں، تھوڑا 5 منٹ 10 منٹ قرآن کی 2 آیات 3 آیات، 1 رکوع 1 سپارہ پڑھنا تو سیکھیں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، چونکہ ہماری زبان عربی لینگویج نہیں، کلام ہمارا عربی کا ہے، تو آج تراجم موجود ہیں، کبھی آپ کسی صورت کا ترجمہ اٹھا کے تو دیکھیں، پڑھ کے تو دیکھیں اللہ کہتا کیا ہے ہمیں، کبھی اللہ کی باتیں سن کے تو دیکھیں اللہ فرماتا کیا ہے، اللہ ہمارے انسانوں کے لیے اہتمام کیا کرتا ہے۔ تو آج کا یہ پیغام تھا، کوشش کریں قرآن کو اپنے سینوں میں بسا لیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بس آج جو اس امت پر زوال ہے وہ قرآن کو ترک کر دینا ہے۔
خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات پہ اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔